हेलो दोस्त। मेरा नाम इज़ाबेल बोलिंग है और मैं मेरिलिन हाइक की पोती हूँ। ये मेरे लिए एजाज़ की बात है कि मैं आपकी ज़ुबान में अपनी दादी की एक असल तालीम आपके साथ शेयर कर रही हूँ। खुदा ने मेरी दादी को ये मिशन दिया था कि वो ज़मीन को कलाम से भर दे। और अगरचे अब वो जिस्मानी तौर पर पूरी दुनिया में सफ़र करने के काबिल नहीं रहीं, लेकिन टेक्नोलॉजी की बरकत से हम उनकी लाजवाल तालीमात अब तक आपकी अपनी ज़ुबान में पहुंचा सकते हैं। हम बहुत पुरजोश हैं कि खुदा उन तालीमात के ज़रिए क्या करने वाला है। और अगर आप इजाज़त दें तो मुझे एक लम्हा दें। आए दुआ करें। खुदावंद, मैं इन बहन भाइयों को तेरे हुजूर पेश करती हूँ जो ये वीडियो देख रहे हैं। तेरा शुक्र कि ताव ने उनके लिए मंसूबा बनाया है। ताव उन्हें जानता है और उनके दिलों के करीब है। इन तालीमात को बरकत दे। हम हर देखने वाले शख्स को बरकत देते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं यसू कि ताव उनकी ज़िंदगियों में मोजज़ात, रिज़्क, शिफा जो कुछ भी उन्हें चाहिए लेकर आ रहा है और ताव इसी जगह पर उनसे मिल रहा है। हम यसू के नाम में दुआ करते हैं, आमीन। मेरी दादी का कलाम के लिए दिल और ये हकीकत के कलाम लाजवाल है, ज़मानों पर मुहित है। आज की तालीम में बहुत अहम है और मैं पुरजोश हूँ कि आज की तालीम के ज़रिए खुदा आपसे क्या बात करेगा। आइए मेरी दादी के साथ शामिल होते हैं। आज हम बाइबल पढ़ने, बाइबल बोलने और बाइबल पर अमल करने के बारे में बात करेंगे। ये तीनों चीज़ें एक साथ चलती हैं और ये तीनों बहुत बहुत अहम हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप खुले दिल, खुले जहन और अज़्म के साथ सुने। अब आप ये नहीं सोचेंगे कि ओ ये तो बहुत मुश्किल है, मैं ये सब नहीं कर सकता, बल्कि आप ये सोचेंगे कि मैं ये कर सकता। खुदा का कलाम बीज है। अगर आप कलाम नहीं पढ़ते, नहीं बोलते, नहीं मानते या अमल नहीं करते, तो आप फसल के लिए बीज नहीं डाल रहे। तो मेरी फसल कहाँ है? ठीक है, बाइबल कहाँ है? तो मेरी बात सुनकर मैं चाहता हूँ कि आप किताब पर छप जाएं। और इस तरह मैं किताब पर इतना झुका हुआ हूँ। मैं सुबह के वक्त काफ़ी और बाइबल के बारे में पहली चीज़ सोचता हूँ। और यकीन करें, इसमें मेरी ज़िंदगी में मोजज़ात किए हैं। और मैं बहुत से ऐसे मुल्कों में गई हूँ जो औरतों पर यकीन नहीं रखते, लेकिन मुझ पर यकीन रखते हैं। लेकिन ये सब बाइबल की वजह से है और खुदा आप में भी मोजज़ात करेगा। आप कहेंगे ये तो बस आप हैं, मेरिलिन है। नहीं, ये सिर्फ मैं नहीं हूँ। इसमें ये नहीं कहा कि ये बाइबल सिर्फ मेरिलिन के लिए लिखी गई है। ये बाइबल आपके लिए लिखी गई है और आपको उसे ईमान में डालना है, से अमल में लाना है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो खुदा का कलाम बीज है। पैदाइश से मुकाशफा तक बाइबल मुसलसल बुआई और कटाई के कानून के बारे में बात करती है। और आप कहेंगे, देखें, मुझे अपनी दुआ का जवाब नहीं मिलता। या आप बाइबल के मुताबिक दुआ कर रहे हैं या आप कलाम के मुताबिक दुआ कर रहे हैं? ये वो कलाम है जो खाली वापस नहीं जाता। ये नहीं कहा गया कि आपकी दुआएं खाली वापस नहीं जाती, बल्कि वादे के मुताबिक दुआ करना ज़रूरी है। यही सबसे बड़ी कुंजी है। अब यसू ने कहा कि खुदा का कलाम बीज है। तो शुरू में ये बिल्कुल आगाज में है। ये कहा गया है कि कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। खुदा ने इब्तिदा में क्या पेश किया? कलाम। इसने कलाम क्यों पेश किया? क्योंकि वो बीज चाहता था। उसे बीज क्यों चाहिए था? क्योंकि वो रिस्क चाहता था। और ये तुम्हारे लिए बहुत अहम है। तो मुझे ये बात पसंद है। कलाम जिस्म बना, यसू जिस्म बना, हमारे दरमियान रहा और हमने इसका जलाल देखा, जो बाप का इकलौता बेटा है, फजल और सच्चाई से भरपूर। तो तुम कहते हो, अच्छा, मैं ये बाइबल के बगैर भी कर सकता हूँ। यारे, तुम ये बाइबल के बगैर नहीं कर सकते। तुम्हें अपनी जिंदगी को बाइबल में लाना होगा। अच्छा,
میرا دل نہیں چاہتا. میں تمہارے جذبات کی بات نہیں کر رہی ہوں. میں تمہارے ایمان کی بات کر رہی ہوں. اور کبھی کبھی صبح کے وقت میں خود کو ایک کیڑے کی طرح معمولی سمجھتی ہوں. مجھے نہیں لگتا کہ وہ ایک اور دن آ گیا. لیکن میرا اپنا ایمان ہے. لوگ مجھ سے کہتے تھے کیا تمہیں نہیں معلوم بائبل کے مطابق عورت کو بولنا نہیں چاہیے؟ اچھا، مجھے واقعی اس کا علم نہیں تھا، لیکن میں نے بولنا شروع کیا اور سب نے کہا کہ میں ناکام ہو جاؤں گی. لیکن مجھے اتنی کامیابی ملی ہے کہ میں بہت برکت یافتہ ہوں. یہ تو بس کچھ اور ہی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے حالات میں کلام کو بولیں. وعدوں کو بیان کرو. پہاڑ سے کہو اس پار کا پاؤ. لوگ بادل کہیں تو نیا کیا ہے. تم جانتے ہو میرے پڑوسی شاید مجھے پاگل سمجھتے ہوں، لیکن میں نے دیکھا ہے جب انہیں دعا چاہیے ہوتی ہے تو وہ میرے گھر ہی آتے. کیا یہ دلچسپ نہیں ہے؟ تو میں یہاں دیکھتی ہوں اور مجھے نظر آتا ہے کہ جب آپ وعدے بولنا شروع کرتے ہیں تو یہ آپ کی زندگی کے موسموں میں کام کرنا شروع کر دیتا ہے. آپ جانتے ہیں میں اپنی زندگی کے آخری حصے میں ہوں، لیکن سچ بتاؤں تو یہ سب سے بہترین ہے. اور میں سوچتی ہوں میں کون ہوں کہ مجھے اتنی عنایت ملے. اور یہاں تک کہ یہ تو مجھے بہت مزاحیہ لگتا ہے، سعودی عرب میں بھی وہ لوگ مجھے پسند کرتے ہیں اور میری بات سنتے ہیں کیونکہ انہیں بوڑھی عورتیں پسند ہیں. تو آپ کہتے ہیں اب کچھ بھی کرنے کے لیے بہت بوڑھے ہو گئے. واقعی مجھے یہ مت بتانا. خدا نے مجھے یہ نہیں بتایا. دنیا مجھے یہ نہیں بتا رہی ہے. تو یہ بہت بہت شاندار ہے کہ آپ یہ باتیں کہہ سکتے ہیں. تو لفظ حالات کو حرکت دینے اور بدلنے کی طاقت رکھتا ہے. انہیں بدل کر دیکھا نہیں ہوا. عجیب بات ہے. آپ جانتے ہیں یہ میرے لیے تب سے کام کر رہا ہے جب میں تقریباً 9 اور 10 سال کی تھی، اور یہ میرے ساتھ دنیا بھر کے بے شمار حالات میں رہا ہے. تو آپ کہتے ہیں اچھا آپ تو بس ایک بوڑھی عورت ہیں. نہیں، میں ایک بوڑھی عورت ہوں جو جوانوں کی طرح عمل کر رہی ہے، اور آپ اس خاص وقت سے برکت پائیں گے. تو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ یہ اچھا موسم ہے یا برا موسم. لفظ اسے معجزاتی بنا دیتا ہے. آپ کہتے ہیں واقعی کیا آپ واقعی اس پر یقین رکھتے ہیں؟ میں اسی پر عمل کرتی ہوں. میں آپ کو اپنی طرز زندگی سے بتا سکتی ہوں. لفظ ہی فرق ڈالتا ہے. اور جب میں نے خدا سے کہا آپ کہاں ہیں، آپ کس چرچ میں ہیں، میں آپ والے چرچ جانا چاہتی ہوں. پوچھا کیتھولک میتھوڈسٹ. وہ بولا میں کلام میں ہوں. میں نے یہ کبھی نہیں بھلایا. یہ میرے لیے بہت اہم ہے. جب میں صبح اٹھتی ہوں تو سوچتی ہوں وہ لفظ میں ہے، تو مجھے آج کے دن کے لیے اس کی ضرورت ہے. مجھے اس کی مدد چاہیے. صحیح فیصلہ نہیں پتا. کلام پڑھتی ہوں. بائبل دیکھ کر کہیں میرے اللہ یہ تو بالکل ملی جلی بکھری ہوئی اور لکھی ہوئی ہے. ہاں، کیونکہ میں نے ہر طرح کی چیزیں لکھی ہیں، کیونکہ وہ مجھ سے لفظ کے ذریعے بات کرتا ہے. وہ آپ سے کیسے بات کرے گا؟ وہ آپ سے کلام کے ذریعے بات کرے گا. تو یہ بہت بہت اہم ہے. آپ کے پاس ایک بائبل ہونی چاہیے. آپ کے پاس ایک بائبل ہونی چاہیے. آپ کو بائبل کھولنی ہوگی. آپ کو بائبل پڑھنی ہوگی. آپ کو بائبل کو خود کو پڑھنے دینا ہوگا، اور یہ آپ کو توبہ کی طرف اور کچھ خاص باتوں کی طرف لے جا سکتی ہے جو آپ کو کامیاب ہونے میں مدد دیں گی. اور میں نے پایا ہے کہ خدا آپ کو ہر چیز میں کامیاب بنا سکتا ہے. آپ جانتے ہیں جب لوگوں نے کہا کہ عورتیں بول نہیں سکتی، خدا نے مجھے بولنے کو کہا. اور میں پوری دنیا میں مسلم ممالک میں بھی کامیاب رہی ہوں.
کیا آپ تصور کر سکتے ہیں؟ یہ زبردست ہے۔ خدا کے وعدے ہیں اور وہ کس کے لیے ہیں؟ سب کے لیے، سوائے آپ کے۔ نہیں، 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 وہ آپ کے لیے ہے، وہ میرے لیے ہے۔ اور خدا کے کلام کے ان ہزاروں وعدوں کو ہمیں اپنا کر قبول کرنا ہے، اور پھر ہم ایمان کے ذریعے اس وعدے کو اپناتے ہیں۔ اور یہ ایک بڑی کنجی ہے، اور میں نے سیکھا ہے کہ یہ ایک طرح کا عمل ہے، لیکن یہ کام کرتا ہے۔ ایک ماورائی عمل۔ تو میں یہاں دیکھ رہی ہوں، آپ کو بائبل پڑھنا شروع کرنا چاہیے۔ اچھا، کہاں سے شروع کروں؟ مجھے نہیں معلوم کہاں سے شروع کروں۔ میں نے کبھی بائبل نہیں پڑھی۔ اچھا، میں آپ کو یہ مشورہ دینے والی ہوں۔ میرا مشورہ ہے کہ آپ زبور سے شروع کریں، زیبے اورے، کیونکہ آپ سوچتے ہیں زبور کیا ہے؟ زبور بہت خوبصورت ہے، اور یہ اس انداز میں لکھی گئی ہیں کہ پڑھنا آسان ہے۔ تو آپ جانتے ہیں، زبور سے شروع کریں اور زبور میں داخل ہو۔ اور مجھے یہ پسند ہے جو میں کرتی ہوں۔ مجھے صبح کے وقت زبور پڑھنا پسند ہے، اور مجھے صبح کے وقت امثال بھی پسند ہے۔ تو آپ کہیں گے، اچھا یہ کیا ہے؟ اچھا، زبور، زیبے اورے آپ کو مل جائیں گی، اور یہ دل کو بہت گرم کرنے والی ہے۔ یہ بس آپ کے دل کو گرم کر دیتی ہے، لیکن امثال دماغ کو بہت گرم کرتی ہے۔ تو آپ کو دل کو گرم کرنے والی بھی چاہیے، اور دماغ کو گرم کرنے والی بھی۔ ہاں، پوری بائبل نہیں پڑھ سکتا، نہ اچھا قاری ہوں۔ بائبل خود پڑھنے دیں، یہ کر سکتی ہے۔ اور کبھی کبھی جب میں صبح اپنی بائبل کھولتا ہوں تو سوچتا ہوں، ہاں اللہ، یہ تو میرے دن پر بالکل فٹ بیٹھتی ہے۔ میں سوچتا ہوں، اللہ کو کیسے معلوم تھا میرا دن کیسا ہوگا؟ کیونکہ وہ سب جانتا ہے، اور وہ مجھ سے اور آپ سے محبت کرتا ہے۔ یہ بہت اہم ہے۔ میں چاہتی ہوں آپ جان لیں کہ خدا کے وعدے آپ کے لیے ہیں۔ آپ کلام پڑھیں، زبور سے شروع کریں۔ پرانے عہد نامے کو مت چھوڑیں۔ پرانا عہد نامہ یسوع کے انکشاف سے بھرا ہوا ہے، اور بہت سے لوگ کہتے ہیں، میں نے تو کبھی پرانا عہد نامہ نہیں پڑھا، تو یہ الہامی ہے۔ تو کیا آپ خدا کے کلام کی اس الہام والی حصے کو چھوڑنا چاہیں گے؟ میرا نہیں خیال کہ آپ ایسا چاہیں گے۔ میرے خیال میں یہ بہت اہم ہے۔ تو ایک قلم لیں اور ان چیزوں کو انڈر لائن کریں جو واقعی آپ کے دل کو چھو جائیں۔ میری بائبل دیکھ کر آپ کہیں گے کہ یہ کتنی خراب ہے، کیونکہ میں اس میں لکھتی ہوں۔ کبھی کبھی میں سوالیہ نشان بھی بنا دیتی ہوں۔ خدا، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ ستارے بھی بناتی ہوں۔ مجھے یہاں ایک انکشاف ہوا، یہ میرے دن کے لیے بالکل فٹ ہے۔ اور مجھے لگتا ہے جب میں بائبل اور قلم لیتی ہوں تو میں وہ کلام پڑھتی ہوں جو مجھے خود پڑھ رہا ہے، اور مجھے یہ بہت پسند ہے۔ میں نے اورل رابرٹس کو دیکھ کر سمجھا کہ کلام کیسے کام کرتا ہے۔ اسی لیے کہتی ہوں، جب آپ اسے بولتے ہیں تو یہ قدرتی طور پر کام کرتا ہے۔ جانتی ہوں کچھ کہیں گے یہ بس کہانی ہے، مجھے یہ مت بتائیں، میں آپ سے بڑی ہوں، اور میں نے اسے کام کرتے دیکھا ہے، اور میرا خیال ہے لوگوں کی شخصیات کلام کو بولنے سے بدل جاتی ہے۔ اگر آپ کہنا شروع کر دی کہ میں بہت مایوس ہوں، تو کچھ ہوتا ہے، سب کچھ میرے خلاف ہے، یہ بس نیچے ہی نیچے جاتا ہے، نیچے ہی نیچے۔ لیکن اگر آپ وعدے بولنا شروع کر دی کہ خدا میرے ساتھ ہے، تو پھر کون میرے خلاف ہو سکتا ہے؟ یہی اس کے کلام میں لکھا ہے۔ یہ آپ کو حوصلہ دیتا ہے، اور اسی لیے میں یہ وعدے صبح سویرے بولتی ہوں۔ اور امثال، مجھے امثال بہت پسند ہیں۔
کیا آپ کو نہیں؟ اگر آپ نے ابھی تک اسے نہیں پڑھا تو آپ کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ امثال 15:4 میں لکھا ہے، نیک زبان زندگی کا درخت ہے۔ تو جب آپ مثبت بات کرتے ہیں، اگر آپ سب کے بارے میں اور اس کے کتے کے بارے میں غیبت کر رہے ہیں تو سن لیں، یہ مثبت نہیں، یہ تو نیچے کی طرف جا رہا ہے۔ لیکن اگر آپ خاموش رہ سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس کچھ اچھا کہنے کو نہیں ہے تو کسی کے بارے میں کچھ اچھا کہہ دے اور اپنے لیے وعدے بولنا شروع کرے۔ یہ بہت اہم بات ہے اور میں نے یہ بات جلدی سیکھ لی تھی اور میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی یہ سیکھیں۔ تو کلام کبھی خالی واپس نہیں آتا۔ ہم وہ وعدے بولتے ہیں اور چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور کچھ باتیں ہیں جو میں نے بہت عرصے سے بولی ہیں۔ کچھ ملکوں میں جانا چاہتی تھی، جیسے سعودی عرب، پر وہ آنے نہیں دیتے تھے۔ لیکن آپ ہار نہیں مانتے، بس جیتنا جانتے ہیں، کیونکہ وعدہ بولنا آپ کو جتوانے کا سبب بنتا ہے۔ اور آخر کار میں سعودی عرب چلی گئی۔ اگر کلام خالی واپس نہیں جا سکتا تو اسے نتیجہ دینا ہی ہوگا۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کو باہر کر دیتا ہے؟ آپ ہی وہ واحد ہیں جو اسے نہیں سمجھتے۔ نہیں، یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو اسے کرتا ہے۔ اور جب میں نے دیکھنا شروع کیا کہ اس کے منہ سے نکلا ہوا کلام خالی واپس نہیں آتا، تو میں وہی کلام بولتی ہوں جو وہ بولتا ہے۔ یہ ان چیزوں میں کامیاب ہے جن کا میں ذکر کر رہی ہوں۔ شاید اس میں وقت لگے۔ آپ جانتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ مجھے معلوم ہے۔ کچھ باتیں تھیں جو میں نے اپنے بچوں کے بارے میں کہیں، اور مجھے یاد ہے کہ سارا نے کچھ بہت منفی باتیں کہی تھی، اور اب سارا انجیل سناتی ہے، اور وہ ایک پادری سے شادی شدہ ہے، وہ ایک پادری کی بیوی ہے۔ تو مجھے مت کہو یہ کام نہیں کرتا، خاموش رہو، وہی بولو جو خدا کہتا ہے، اور کہو یہ وہ ہے جو میرے شوہر میں کام کر رہا ہے، یہی میرے بچوں اور میری صحت میں کام کر رہا ہے۔ میں نے اپنے جسم میں ایک نیا دل پا لیا ہے۔ لیکن ہم سب نے پہاڑوں کا سامنا کیا، ہم سب نے دیو ہیکل مشکلات کا سامنا کیا، اور اس لیے میرا خیال ہے کہ آپ کو پاگل پن کی حد تک ایمان والے دوستوں کی ضرورت ہے۔ تو میرے پاس کچھ پاگل ایمان والے دوست ہیں۔ وہ بس اچھے دوست ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ خدا وہ سب کچھ کر سکتا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کر سکتا ہے، اور وہ میرے ساتھ لمبے عرصے تک یقین رکھتے رہیں گے۔ تو میں بس اس کو دیکھ رہا ہوں۔ خدا کی طرف دیکھیں۔ عبرانیوں 12 آیت 1-2۔ مجھے معاف کر دو۔ آؤ ہم صبر کے ساتھ وہ دوڑ دوڑیں جو ہمارے سامنے رکھی گئی ہے۔ یسوع پر نظر رکھیں جو ایمان کا بانی ہے۔ ہمیں ایمان شروع ہی نہیں، ختم بھی کرنا ہے۔ ایمان مکمل کرے، صرف شروع نہیں۔ تو ہم اس کی طرف دیکھتے ہیں اور ہم سب بڑے مسائل کا سامنا کر رہے ہیں۔ تو ہم بس کہتے ہیں، ٹھیک ہے خدا، جو بھی میں سامنا کر رہا ہوں، اگر وہ مجھے کہی کہ میں کل مر جاؤں گا، اور مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں جینا چاہتا ہوں اور اپنے میرے لیے اچھی چیزیں رکھی ہیں، میں نہیں مروں گا، میں وعدے بولوں گا، میں پہاڑوں سے بات کروں گا، میں جیتوں گا۔ اور دوستو، اگر آپ کہیں کہ یہ تو کام نہیں کرتا، یہ تو بس ذہن کی طاقت ہے، نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ ہے، یہ لفظوں کی طاقت ہے۔ میں صبح یہ سوچتا ہوں اور باتیں کرتا ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آج میرا سامنا کس سے ہوگا اور میں کن کاموں میں شامل ہوں گا۔ خدا کیا کہنا چاہتا ہے؟ کیا میں فرما بردار رہوں گا؟ یقیناً میں فرما بردار ہونا چاہتا ہوں۔ یقیناً اب بھی فرما بردار ہونا چاہتے ہیں۔ تو یہ بہت اہم ہے، اور خدا کی مرضی ہمارے لیے اس کے کلام کے برابر ہے۔
तो मैं समझता हूँ कि इसकी मर्जी ये थी कि मैं ज़मीन को इसके कलाम से भर दूँ। ये इसका पैगाम मेरे लिए था। और उसी तरह आपको खुदावंद में एक रूहानी भाई मिलता है, क्योंकि जो कोई मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है वही मेरा भाई, बहन और माँ है। मेरे पास बहुत से भाई, बहनें और माएँ हैं, और मेरा ख्याल है कि आप भी इनमें से एक हो सकते हैं, है ना? तो बाद में नए अहदनामे में यसू के सौतेले भाई याकूब कहते हैं कि कलाम पर अमल करने वाले बन्नुम, सिर्फ सुनने वाले नहीं, वरना तुम खुद को धोखा दे रहे हो। ओ, मैं तो ईमान वाला हूँ। मैं वाकई ये करता हूँ। मैं वाकई बीमारों के लिए दुआ करता हूँ। आप कभी घर से नहीं निकलते और न किसी पर हाथ उठाया, पर मैं तो मोमिन हूँ। ईमान अमल है। दोस्तों, चाहे आपको पसंद हो या ना हो, आपको अमल करने वाला बनना हो। और लिखा है, वो इस आदमी की तरह है जो आईने में अपनी कुदरती सूरत देखता है, क्योंकि वो खुद को देखता है, फिर चला जाता है और फौरन भूल जाता है कि वो कैसा आदमी था। लेकिन जो शख्स आज़ादी की कामिल शरीयत में झांकता है और इसमें कायम रहता है, क्या आपने ये देखा? ओ, मैंने ईमान में आगाज किया था, लेकिन क्या अपने दरमियान में छोड़ दिया? अच्छा जाना, दोबारा शामिल हो जाओ। और इसलिए लिखा है कि वो कलाम का भूलने वाला सुनने वाला नहीं, बल्कि इस पर अमल करने वाला है। याकूब कहता है कि वो अपने अमल में बरकत पाता है, सिर्फ अपने ख्याल में नहीं, सिर्फ अपनी बात में नहीं, बल्कि देखो, ईमान के साथ अमल भी होता है। दुआ है कि आपको इस तालीम से बरकत मिले। यकीन है खुदा ने आप सब की खिदमत की है और हम पुरजोश हैं कि वो आपकी ज़िंदगी में क्या करेगा। मेरी हौसला अफजाई है कि अपने इलाके के मसीहियों से जुड़ें। कम्युनिटी का हिस्सा बनना बहुत ज़रूरी है। मसीह के जिस्म का हिस्सा बनकर मज़ीद वसाइल और तालीमात के लिए बराकरम योग पर जाएं। हम आपसे राब्ते में रहना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं कि खुदा आपसे और आपके ज़रिए कैसे कलाम कर रहा है और आज की तालीम को खुदा ने आपके लिए कैसे इस्तेमाल किया। खुदा आप सबको बरकत दे और आपका दिन शानदार गुजरे।